This is the Pearson Edexcel GCSE Paper 1 Listening in Urdu Higher Tier Practice Paper. You have 5 minutes to read through the question paper.
You may make notes at any time. In a few moments, you will hear the first recorded extract in Urdu. You will hear each extract twice. After playing the first extract, you will hear one bleep. After playing the second extract, you will hear two bleep. After each question title is announced, there will be a pause to allow you to read the question. Some questions will be preceded by an example. You may write at any time while the recording is playing. Now turn to the first question, Section A. Sabzi. सवाल नंबर 1 मिसाल सब्जियों में मेरी पसंदीदा सब्जी गाजर है। सब्जियों में मेरी पसंदीदा सब्जी गाजर है। सवाल नंबर 1 ये मौसम सरमा की खुश रंग और खुश जायका सब्जी है। मैं दोपहर में कच्ची गाजर खाती हूँ और कभी कभार इसका जूस निकालकर पीती हूँ। अम्मी इसका सालन पकाती हैं, जबकि दादी इसका मीठा हलवा बनाकर खिलाती हैं। मैं मौसम गर्मा में इसका अचार भी खाती हूँ, क्योंकि इसमें महंगे फलों और सब्जियों से ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। गाजर के बहुत से फायदे हैं। ये नज़र को तेज करती है, जिल्द को झुर्रियों और दाग धब्बों से बचाती है, जिसमें खून बनाती है। मैं तो इसका रस चेहरे पर लगाती हूँ, जिससे मेरी जिल्द नर्म व मुलायम और चमकदार हो जाती है। ये मौसम सरमा की खुश रंग और खुश जायका सब्जी है। मैं दोपहर में कच्ची गाजर खाती हूँ और कभी कभार इसका जूस निकालकर पीती हूँ। अम्मी इसका सालन पकाती हैं, जबकि दादी इसका मीठा हलवा बनाकर खिलाती हैं। मैं मौसम गर्मा में इसका अचार भी खाती हूँ, क्योंकि इसमें महंगे फलों और सब्जियों से ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। गाजर के बहुत से फायदे हैं। ये नज़र को तेज करती है, जिल्द को झुर्रियों और दाग धब्बों से बचाती है, जिसमें खून बनाती है। मैं तो इसका रस चेहरे पर लगाती हूँ, जिससे मेरी जिल्द नर्म व मुलायम और चमकदार हो जाती है। Section B. मेरा पेशा सवाल नंबर 2 मिसाल डॉक्टर इंसानी रूप में मसीहा हैं। डॉक्टर इंसानी रूप में मसीहा हैं। सवाल नंबर 2 तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं शोबा तिब में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता हूँ। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं बतौर माहिर चश्म काम करना चाहूँगा। मुझे बेनाई से महरूम लोगों पर बहुत तरस आता है। ऐसे लोग अपने कामों के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। डॉक्टर बनकर मैं बसारत से महरूम लोगों को दुनिया देखने में मदद फराहम करूँगा। अपने मकसद को पाने के लिए मैं जदीद बुनियादों पर निहायत शानदार हस्पताल बनाऊँगा, जहाँ ज़रूरी सामान से मुज़य्यन ऑपरेशन थिएटर होगा, साफ़ सुथरे बिस्तर पर मुश्तमिल वार्ड होगा, आँखों के अमराज से मुतल्लिक जांच करवाने के लिए लेबॉरेटरी होगी, आला तालीम याफ्ता डॉक्टर और पैरामेडिकल अमला होगा। हस्पताल में गरीब लोगों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। तालीम मुकम्मल करने के बाद
میں شعبہ طب میں اپنا مستقبل بنانا چاہتا ہوں۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں بطور ماہر چشم کام کرنا چاہوں گا۔ مجھے بینائی سے محروم لوگوں پر بہت ترس آتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے کاموں کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بن کر میں بصارت سے محروم لوگوں کو دنیا دیکھنے میں مدد فراہم کروں گا۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے میں جدید بنیادوں پر نہایت شاندار ہسپتال بناؤں گا، جہاں ضروری سامان سے مزین آپریشن تھیٹر ہوگا، صاف ستھرے بستر پر مشتمل وارڈ ہوگا، آنکھوں کے امراض سے متعلق جانچ کروانے کے لیے لیبارٹری ہوگی، اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل عملہ ہوگا۔ ہسپتال میں غریب لوگوں کو مفت ادویات ملیں گی۔ Section B. Travel. Question 3 example. میں نے سنا ہے کہ رانا سفاری پارک لاہور کے قریب واقع ہے۔ یہ پارک ایک مصنوعی جنگل ہے جو بانس سے بنایا گیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ رانا سفاری پارک لاہور کے قریب واقع ہے۔ یہ پارک ایک مصنوعی جنگل ہے جو بانس سے بنایا گیا ہے۔ Question 3. وہاں جا کر تمہیں واقعی ایسا محسوس ہوگا جیسے تم سچ مچ کے جنگل میں آ گئی ہو۔ وہاں کے مناظر بھی بالکل اصلی معلوم ہوتے ہیں۔ اس جنگل میں 35 لاکھ بانس لگائے گئے ہیں۔ یہ تو واقعی دیکھنے کے قابل جگہ لگ رہی ہے۔ وہاں سیر و تفریح کے لیے اور کیا کیا موجود ہے؟ جنگل کی سیر کے لیے گدھا گاڑیاں اور گھوڑ سواری ہے۔ بچوں کے لیے ایک ٹرین بھی چلتی ہے، جھولے بھی جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں۔ کیا اس پارک میں جنگل کی طرح جانور بھی موجود ہیں؟ بالکل، وہاں جنگل کی طرح بہت سے جانور بھی ہیں جو ہمارے ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں۔ جنگلی تاثر پیدا کرنے کے لیے مصنوعی ڈائناسور، کچھوے اور بیل بھی بنائے گئے ہیں۔ وہاں جا کر تمہیں واقعی ایسا محسوس ہوگا جیسے تم سچ مچ کے جنگل میں آ گئی ہو۔ وہاں کے مناظر بھی بالکل اصلی معلوم ہوتے ہیں۔ اس جنگل میں 35 لاکھ بانس لگائے گئے ہیں۔ یہ تو واقعی دیکھنے کے قابل جگہ لگ رہی ہے۔ وہاں سیر و تفریح کے لیے اور کیا کیا موجود ہے؟ جنگل کی سیر کے لیے گدھا گاڑیاں اور گھوڑ سواری ہے۔ بچوں کے لیے ایک ٹرین بھی چلتی ہے، جھولے بھی جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں۔ کیا اس پارک میں جنگل کی طرح جانور بھی موجود ہیں؟ بالکل، وہاں جنگل کی طرح بہت سے جانور بھی ہیں جو ہمارے ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں۔ جنگلی تاثر پیدا کرنے کے لیے مصنوعی ڈائناسور، کچھوے اور بیل بھی بنائے گئے ہیں۔ Things to do. مجھے پھولوں اور پودوں کی دیکھ بھال کرنا پسند ہے۔ میں تو ان چھٹیوں میں اپنے باغیچے میں نئے نئے پودے لگاؤں گی اور گملوں کو رنگ بھی کروں گی۔ مجھے پھولوں اور پودوں کی دیکھ بھال کرنا پسند ہے۔ میں تو ان چھٹیوں میں اپنے باغیچے میں نئے نئے پودے لگاؤں گی
اور گملوں کو رنگ بھی کروں گی۔ Question 4. موسم بہت خوشگوار ہے۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چچا زاد بھائی کا نیا گھر دیکھنے جاؤں گی اور باربیکیو کے مزے اڑاؤں گی کیونکہ ہم سب نے بون فائر کرنے کا پروگرام بھی بنا رکھا ہے۔ میرے تایا اور تائی پاکستان سے پہلی مرتبہ لندن آ رہے ہیں۔ مجھے گھر میں رہنا پڑے گا اور ان کا اچھا استقبال کرنا ہوگا۔ میرے ابا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے میچ دکھانے کے لیے اسٹیڈیم لے کر جائیں گے۔ میں تو براہ راست اپنی پسند کے کرکٹ میچوں کا مزہ لوں گا۔ میری خالہ زاد بہن کی شادی ہے۔ میں ان ایک ہفتے کی چھٹیوں میں ان کے گھر ہی رہوں گی۔ وہاں ہم مل جل کر تیار ہوں گے اور خوب ہلا گلا کریں گے۔ موسم بہت خوشگوار ہے۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چچا زاد بھائی کا نیا گھر دیکھنے جاؤں گی اور باربیکیو کے مزے اڑاؤں گی کیونکہ ہم سب نے بون فائر کرنے کا پروگرام بھی بنا رکھا ہے۔ میرے تایا اور تائی پاکستان سے پہلی مرتبہ لندن آ رہے ہیں۔ مجھے گھر میں رہنا پڑے گا اور ان کا اچھا استقبال کرنا ہوگا۔ میرے ابا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے میچ دکھانے کے لیے اسٹیڈیم لے کر جائیں گے۔ میں تو براہ راست اپنی پسند کے کرکٹ میچوں کا مزہ لوں گا۔ میری خالہ زاد بہن کی شادی ہے۔ میں ان ایک ہفتے کی چھٹیوں میں ان کے گھر ہی رہوں گی۔ وہاں ہم مل جل کر تیار ہوں گے اور خوب ہلا گلا کریں گے۔ Shopping. Question 5 example. کراچی کے بوہڑی بازار میں ضرورت زندگی کی تمام اشیاء معیاری اور سستی مل جاتی ہیں۔ کراچی کے بوہڑی بازار میں ضرورت زندگی کی تمام اشیاء معیاری اور سستی مل جاتی ہیں۔ Question 5. اس بازار میں روزانہ کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ باورچی خانے کا سامان اور بہت سی کپڑوں کی دکانیں بھی موجود ہیں۔ میں نے یہاں کی مشہور برتن گلی اور دوپٹہ گلی کے بارے میں بہت تعریفیں سنی ہیں کہ پلاسٹک، شیشہ اور تانبا ہر طرح کا برتن مل جاتا ہے، وہ بڑے پتیلے ہوں یا پھر چھری چمچے۔ یہاں عورتوں، مردوں اور بچوں کے ہر طرح کے کپڑے، شالیں، جرسیاں اور کوٹ وغیرہ بھی سستے داموں مل جاتے ہیں۔ میں تو سب کو اسی بازار جانے کا مشورہ دیتی ہوں۔ لیکن اس بازار کی ایک خامی بھی ہے اور سب کو وہ بھی بتا دیا کرو، وہ ہے پارکنگ۔ یہاں لوگوں کو اپنی سواریاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اس بازار میں روزانہ کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ باورچی خانے کا سامان اور بہت سی کپڑوں کی دکانیں بھی موجود ہیں۔ میں نے یہاں کی مشہور برتن گلی اور دوپٹہ گلی کے بارے میں بہت تعریفیں سنی ہیں کہ پلاسٹک، شیشہ اور تانبا ہر طرح کا برتن مل جاتا ہے، وہ بڑے پتیلے ہوں یا پھر چھری چمچے۔ یہاں عورتوں، مردوں اور بچوں کے ہر طرح کے کپڑے، شالیں، جرسیاں اور کوٹ وغیرہ بھی سستے داموں مل جاتے ہیں۔ میں تو سب کو اسی بازار جانے کا مشورہ دیتی ہوں۔ لیکن اس بازار کی ایک خامی بھی ہے اور سب کو وہ بھی بتا دیا کرو، وہ ہے پارکنگ۔ یہاں لوگوں کو اپنی سواریاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی۔
social media. Question 6. سننے میں آیا ہے کہ نوجوان ایک دوسرے سے ملنے اور دوستی کرنے کے لیے آج کل فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ جیسی ایپس کا استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو ایسی ایپس کا استعمال نقصان دہ نہیں ہے، لیکن بچے اور نوجوان بنا سوچے سمجھے ہر ایک کی دوستی کی درخواست قبول کر کے ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جعلی اکاؤنٹ ان کی سادگی اور معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرے نزدیک ایک بٹن دبا کر کسی بھی انجان شخص سے دوستی کر لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ انجان لوگ جن سے ہم کبھی ملے ہی نہیں، بھلا دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اجنبیوں سے بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور سوشل میڈیا کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ سننے میں آیا ہے کہ نوجوان ایک دوسرے سے ملنے اور دوستی کرنے کے لیے آج کل فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ جیسی ایپس کا استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو ایسی ایپس کا استعمال نقصان دہ نہیں ہے، لیکن بچے اور نوجوان بنا سوچے سمجھے ہر ایک کی دوستی کی درخواست قبول کر کے ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جعلی اکاؤنٹ ان کی سادگی اور معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرے نزدیک ایک بٹن دبا کر کسی بھی انجان شخص سے دوستی کر لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ انجان لوگ جن سے ہم کبھی ملے ہی نہیں، بھلا دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اجنبیوں سے بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور سوشل میڈیا کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ Sports. Question 7. تمہارا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اور ہماری قومی ٹیم کی کامیابیاں اس کھیل کے شائقین کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں۔ میں تو میچ دیکھنے اسٹیڈیم بھی جاتا ہوں۔ ون ڈے میچ بہت لمبا ہوتا ہے۔ دفتری کام کے ساتھ 50 اوورز کا میچ دیکھنا مشکل ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، اب پاکستان میں مختصر دورانیے کا کرکٹ میچ PSL T20 شروع ہو چکا ہے۔ اس سے نئے کھلاڑیوں کو سامنے آنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ پاکستان میں PSL کا انعقاد تو خزاں میں بہار کے جھونکے سا محسوس ہو رہا ہے۔ ہاں، نہ صرف شہری بلکہ اداکار، گلوکار اور سیاستدانوں نے بھی اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے دنیا میں پاکستان کا پرامن چہرہ نمایاں ہوگا اور سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ کیا اس میں سیاحوں کے علاوہ غیر ملکی کھلاڑی بھی شامل ہو رہے ہیں؟ بہت سے غیر ملکی کھلاڑی اس میں شامل ہیں۔ یہ میلہ عرب امارات اور پاکستان کے مختلف شہروں میں سجتا ہے اور اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تمہارا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اور ہماری قومی ٹیم کی کامیابیاں اس کھیل کے شائقین کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں۔ میں تو میچ دیکھنے اسٹیڈیم بھی جاتا ہوں۔ ون ڈے میچ بہت لمبا ہوتا ہے۔ دفتری کام کے ساتھ 50 اوورز کا میچ دیکھنا مشکل ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں،
اب پاکستان میں مختصر دورانیے کا کرکٹ میچ PSL T20 شروع ہو چکا ہے۔ اس سے نئے کھلاڑیوں کو سامنے آنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ پاکستان میں PSL کا انعقاد تو خزاں میں بہار کے جھونکے سا محسوس ہو رہا ہے۔ ہاں، نہ صرف شہری بلکہ اداکار، گلوکار اور سیاستدانوں نے بھی اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے دنیا میں پاکستان کا پرامن چہرہ نمایاں ہوگا اور سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ کیا اس میں سیاحوں کے علاوہ غیر ملکی کھلاڑی بھی شامل ہو رہے ہیں؟ بہت سے غیر ملکی کھلاڑی اس میں شامل ہیں۔ یہ میلہ عرب امارات اور پاکستان کے مختلف شہروں میں سجتا ہے اور اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ Subjects. Question 8 example. GCE میں آ کر ایک اہم مرحلہ مضامین چننے کا بھی آتا ہے۔ سائنسی مضامین یا بزنس اسٹڈیز، کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ GCE میں آ کر ایک اہم مرحلہ مضامین چننے کا بھی آتا ہے۔ سائنسی مضامین یا بزنس اسٹڈیز، کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ Question 8, Part A. جی میں سوچ رہا ہوں کہ بزنس مضامین کا انتخاب کروں کیونکہ ان کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ لیکن آپ کو تو شروع سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اب آپ بزنس مضامین کیوں پڑھیں؟ آپ فزکس، بایولوجی اور کیمسٹری پڑھیں۔ جی میں سوچ رہا ہوں کہ بزنس مضامین کا انتخاب کروں کیونکہ ان کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ لیکن آپ کو تو شروع سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اب آپ بزنس مضامین کیوں پڑھیں؟ آپ فزکس، بایولوجی اور کیمسٹری پڑھیں۔ Question 8, Part B. میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کاروباری شعبے میں جاؤں، یہ پڑھنے میں آسان اور بعد میں مجھے میرے کاروبار میں بھی فائدہ دیں گے۔ آپ سائنسی مضامین پڑھیں، میں آپ کے لیے کسی ٹیوٹر کا انتظام کروں گا۔ آپ ڈاکٹر بنیں، وہ ایک خدمت بھی ہے اور اچھا روزگار بھی۔ مڈل کلاس میں سائنس پڑھ کر میرا دل اس سے بھر چکا ہے۔ بزنس کی کتابیں میرے لیے زیادہ دلچسپ ہیں، میں انہی کا انتخاب کروں گا۔ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کاروباری شعبے میں جاؤں، یہ پڑھنے میں آسان اور بعد میں مجھے میرے کاروبار میں بھی فائدہ دیں گے۔ آپ سائنسی مضامین پڑھیں، میں آپ کے لیے کسی ٹیوٹر کا انتظام کروں گا۔ آپ ڈاکٹر بنیں، وہ ایک خدمت بھی ہے اور اچھا روزگار بھی۔ مڈل کلاس میں سائنس پڑھ کر میرا دل اس سے بھر چکا ہے۔ بزنس کی کتابیں میرے لیے زیادہ دلچسپ ہیں، میں انہی کا انتخاب کروں گا۔ Interests. Question 9, Part A. آج کل طالب علم اخبارات پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتے، حالانکہ اخبار معلومات کا بہترین، سستا اور آسان ذریعہ ہیں۔ چند صفحات پر مشتمل اخبار ہمیں دنیا بھر کی خبریں اور نت نئی معلومات فراہم کرتا ہے۔ ہم نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی معلومات بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اخبارات سے ہمیں کھیلوں، شوبز، اداکاروں، گلوکاروں اور ادب کے حوالے سے بہت سی خبروں سے باخبر رکھا جاتا ہے۔ یہ محض خبریں ہی نہیں پہنچاتے بلکہ ہمیں دعوت عمل بھی دیتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے درمیان کیا کرنا چاہیے،
موجودہ دور میں کون سے شعبہ جات کو اپنا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آج کل طالب علم اخبارات پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتے، حالانکہ اخبار معلومات کا بہترین، سستا اور آسان ذریعہ ہیں۔ چند صفحات پر مشتمل اخبار ہمیں دنیا بھر کی خبریں اور نت نئی معلومات فراہم کرتا ہے۔ ہم نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی معلومات بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اخبارات سے ہمیں کھیلوں، شوبز، اداکاروں، گلوکاروں اور ادب کے حوالے سے بہت سی خبروں سے باخبر رکھا جاتا ہے۔ یہ محض خبریں ہی نہیں پہنچاتے بلکہ ہمیں دعوت عمل بھی دیتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے درمیان کیا کرنا چاہیے، موجودہ دور میں کون سے شعبہ جات کو اپنا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ Question 9, Part B. میں ایک طالب علم ہوں اور مجھے سائنسدان بننا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی اہم ایجادات ہو رہی ہیں اور کون سا ملک سائنس میں کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ بالکل اسی طرح کاروباری شخصیت جان پاتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں کتنی ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں، لوگ زیادہ خرید و فروخت کر رہے ہیں یا نہیں۔ میرے خیال میں اخبار بینی سے انسان اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال سکتا ہے، کیونکہ اخبار ہر میدان میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں زمانے کے بدلتے ہوئے رسم و رواج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس سے انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک فائدہ مند زندگی گزار سکتا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور مجھے سائنسدان بننا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی اہم ایجادات ہو رہی ہیں اور کون سا ملک سائنس میں کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ بالکل اسی طرح کاروباری شخصیت جان پاتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں کتنی ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں، لوگ زیادہ خرید و فروخت کر رہے ہیں یا نہیں۔ میرے خیال میں اخبار بینی سے انسان اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال سکتا ہے، کیونکہ اخبار ہر میدان میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں زمانے کے بدلتے ہوئے رسم و رواج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس سے انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک فائدہ مند زندگی گزار سکتا ہے۔ Shopping. Question 10 example. مرد حضرات کہتے ہیں کہ خواتین کے ہوتے ہوئے بازاروں میں خریداری کرنا بہت مشکل ہے۔ مرد حضرات کہتے ہیں کہ خواتین کے ہوتے ہوئے بازاروں میں خریداری کرنا بہت مشکل ہے۔ Question 10, Part 1. خواتین خریداری کرنے میں بہت زیادہ وقت لگاتی ہیں کیونکہ وہ مختلف مصنوعات کی جانچ پڑتال کرتی ہیں، پھر قیمت پر بحث و مباحثہ کرتی ہیں۔ اس سب کے بعد بھی کبھی شے خریدتی ہیں اور کبھی بنا خریدے ہی چلی جاتی ہیں۔ کچھ خواتین تو پہلے پورے بازار کا چکر لگاتی ہیں تاکہ انہیں قیمت کا اندازہ ہو سکے، جبکہ مرد حضرات نے جس شے کو خریدنا ہوتا ہے سیدھے اسی دکان کا رخ کرتے ہیں اور خریدنے کے بعد سیدھے گھر چلے جاتے ہیں۔ خواتین خریداری کرنے میں بہت زیادہ وقت لگاتی ہیں
کیونکہ وہ مختلف مصنوعات کی جانچ پڑتال کرتی ہیں، پھر قیمت پر بحث و مباحثہ کرتی ہیں۔ اس سب کے بعد بھی کبھی شے خریدتی ہیں اور کبھی بنا خریدے ہی چلی جاتی ہیں۔ کچھ خواتین تو پہلے پورے بازار کا چکر لگاتی ہیں تاکہ انہیں قیمت کا اندازہ ہو سکے، جبکہ مرد حضرات نے جس شے کو خریدنا ہوتا ہے سیدھے اسی دکان کا رخ کرتے ہیں اور خریدنے کے بعد سیدھے گھر چلے جاتے ہیں۔ Question 10, Part 2. دراصل بازاروں میں خریداری کرنا مشکل اس لیے بھی ہے کیونکہ دکاندار خواتین خریدار کو پہچان کر اپنی مرضی سے جس مال میں ان کی دلچسپی زیادہ ہو اس کی قیمت زیادہ اور جس میں کم ہو اس کی قیمت کم کرتے ہیں۔ کچھ تو اس قدر بدتمیزی بھی کرتے ہیں کہ جب خریدنی ہو تب آئیے گا، ہم قیمت مناسب کر لیں گے۔ ہاں، اور کچھ دکاندار بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ وہ خواتین کو روک کر بڑھا چڑھا کر چیزوں کی خوبیاں بتاتے ہیں اور بیچاری خواتین دباؤ میں آ کر ان سے کچھ نہ کچھ خرید ہی لیتی ہیں۔ دراصل بازاروں میں خریداری کرنا مشکل اس لیے بھی ہے کیونکہ دکاندار خواتین خریدار کو پہچان کر اپنی مرضی سے جس مال میں ان کی دلچسپی زیادہ ہو اس کی قیمت زیادہ اور جس میں کم ہو اس کی قیمت کم کرتے ہیں۔ کچھ تو اس قدر بدتمیزی بھی کرتے ہیں کہ جب خریدنی ہو تب آئیے گا، ہم قیمت مناسب کر لیں گے۔ ہاں، اور کچھ دکاندار بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ وہ خواتین کو روک کر بڑھا چڑھا کر چیزوں کی خوبیاں بتاتے ہیں اور بیچاری خواتین دباؤ میں آ کر ان سے کچھ نہ کچھ خرید ہی لیتی ہیں۔ This is the end of the recording. You may continue to write and check your answers until the end of the test.